नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद-एहतराम सामईन और नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हफ्तावार सिलसिला सवाल व जवाब, इसकी तीसरी किस्त में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे कामिल समझ बूझ और सही जवाबात देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आपके सवालात का आगाज़ करते हैं। जी, पहला सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इल्लामा मौलाना मोहम्मद सद्दाम हुसैन अमीनी क़ादरी दामद बरकातुहू आलिया, हुज़ूर आपकी बारगाह में एक सवाल है। जो लोग अपने आप को मोमिन मुसलमान कहते हों और साथ ही सय्यदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेअदबी करते हों, उनके लिए क्या हुक्म है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपका ये सवाल है कि कोई शख्स, खा कोई हो, इमाम हो, पीर हो, ख़तीब हो, कोई भी हो, वो अगर हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी करता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है। तो गुजारिश है, हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो बंदा सहाबी रसूल मानता हो, मुसलमान मानता हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके मामलात को लेकर इस हद तक इख्तिलाफ़ रखे कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेअदबी तक कर जाए, तो वो शख्स गुमराह और फासिक है, मरदूदुश शहादा है, उसकी गवाही मोतबर नहीं, और वो शख्स गुमराह है और फासिक है। जी, अगला सवाल। ਬਰੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਮਾਰ ਤੁਝੇ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਸ਼ਖਸ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ये किसी गैर मालूम और गैर मारूफ शख्स की ये ऑडियो हमें भेजी गई, जिसने तलख़ कलामी भी की और सय्यदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत पर भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की। नंबर एक, उसने ये कहा कि तुम लोग यजीद का दिफ़ा करने वाले हो। माअज़ल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हमने कब यजीद का दिफ़ा किया जी? किसी एक सुन्नी आलिम का कोई हवाला पेश कीजिए, वो सुन्नी आलिम मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत हो जिसने यजीद का दिफ़ा किया हो अहले सुन्नत में से। हमारे यहाँ तो ये इख्तिलाफ़ चलता रहता है कि यजीद पर शख्सी लानत भेज सकते हैं कि नहीं, उसका नाम लेकर उसको लानत कर सकते हैं या नहीं, यजीद काफिर है या काफिर नहीं है, इसमें तो इख्तिलाफ़ात रहते हैं हमेशा से उलमा के। लेकिन यजीद का हमने दिफ़ा कब किया कि वो मर्द साले है, वो मोमिन है, वो कलंदर है, वो बख्शा बख्शाया है? तो ऐसी बात तो हम नहीं करते ना। तो ये आपने सरासर झूठ बोला है। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਾਗੀ ਗਰੋਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਆ, तो आपके पास दलील क्या है इस बात की कि वो बागी गिरोह अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का गिरोह था और वो बागी थे। देखिए, अगर हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो बागी होते तो मुजरिम कौन बनता है? बकौल आपके वो बागी हैं, तो इस बागी को हमारे कंधों पर बिठाया किसने? आप बताइए ना। जनाब हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मिलकर मशवरा करके
اپنے نانا جان کی ساری امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ اگر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جانتے، باغی سمجھتے، تو کیا باغی کو حکومت دینا یہ شہزادوں کی شان ہو سکتی ہے؟ ہمارے کندھے تو اتنے طاقتور نہیں کہ ہم شہزادوں کے اس فیصلے کو رد کریں۔ نہ جی نہ، وہ تو باغی تھے، ہم نہیں ان کو مانتے۔ ہم دو ٹوک بات کرتے ہیں کہ جب تک ان کی لڑائی تب تک ہماری لڑائی، جس سے ان کی لڑائی اس سے ہماری لڑائی، جب ان کی سلو ہو گئی تو ہماری بھی سلو ہوگی۔ کیا آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حق رکھتے ہو مولا علی پر؟ ان کے تو والد ماجد ہیں۔ جب انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ سارے معاملات بھلا کر سلو کر لی تو ہم نے بھی سلو کر لی۔ ہم نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ تم لڑے کیوں اور سلو کیوں کی، ہمیں اتنا پتہ جس سے تمہاری لڑائی اس سے ہماری لڑائی، جب تک تمہاری لڑائی تب تک ہماری لڑائی، جب تم نے سلو کر لی تو تب ہم نے بھی آپ کی غلامی کے اندر آتے ہوئے سلو کر لی ہے۔ تو میرا سوال ہے، اگر وہ باغی تھے تو جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ جنتی جوانوں کے شہزادے ہیں، سردار ہیں، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سلوک کیوں کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی اور ان سے نذرانے اور چندے وصول کیوں کرتے رہے اور ان کے گھر جا کر کیوں رہتے رہے اور وہاں سے دعوتیں کیوں قبول کرتے اور کھاتے رہے؟ یہ جواب آپ دیجیے گا۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم جی، میرا ایک سوال ہے کہ جو فوت شدہ ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے جو نوافل پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے یہ سوال کیا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں قابل غور۔ نمبر ایک، فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر نماز ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل جی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو، اس کو کوئی بھی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے تو اللہ کے فضل سے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ وہ بدنی نیکی ہو، وہ مالی نیکی ہو، یا بدنی اور مالی دونوں مرکب ہو، کسی طرح سے کوئی بھی نیکی کر کے، خواہ وہ نماز کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، عمرہ کی صورت میں ہو، طواف کعبہ کی صورت میں ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، کسی کی مدد کرنے کی صورت میں، یعنی الغرض قصہ مختصر کوئی بھی نیکی کر کے آپ مرنے والے مسلمان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ شرط ہے مرنے والا ہو مسلمان، اس کو ثواب پہنچائے گا، کافر کو نہیں پہنچتا۔ دوسرا، اس پر ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حج کے لیے تشریف لائے تو عراق سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے حج کے لیے، تو آپ نے پوچھا بھی وہ عراق والے کدھر ہیں؟ بتایا گیا وہ بیٹھے ہیں، تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ابو داود شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ مسجد عشار کو جانتے ہو؟ یہ دریائے فرات کے قریب، یہ کربلا کے علاقے میں ہے۔ تو لوگوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں مسجد عشار کو۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ وہاں جا کر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے اور پھر یہ کہے کہ اس کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے؟ تو ایک شخص نے کہا جی میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا قیامت والے دن اس مسجد عشار کے پاس اللہ تعالیٰ ایسے شہداء کو اٹھائے گا کہ شہدائے بدر کے علاوہ کوئی دوسرے شہداء ان کے ہم پلہ نہ ہوں گے۔ ایسے شان اور عظمت والے شہداء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مسجد عشار کے پاس سے اٹھائے گا۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ مسجد عشار یہ کربلا کے پاس ہے، اور ان شہداء سے مراد جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ بدری شہداء کے علاوہ کوئی اور ان کے ہم پلے کا نہ ہوگا، وہ شہداء کرب و بلا ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کو نماز پڑھ کر بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے،
خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ فوت شدہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ذمہ لگایا کہ اس مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بھیج دینا۔ تو پتہ چلا ثواب زندہ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، ثواب فوت شدہ کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کی نیت کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اس کی نیت کے اندر کوئی خاص رد و بدل کی ضرورت ہی نہیں۔ جس طرح آپ نوافل کی نیت کرتے ہیں، بس آپ کے دل میں یہ ہو کہ اس کا ثواب میں ان کو پہنچاؤں گا۔ آپ نیت کریں 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر، دل میں یہ ہو کہ فلاں کے اصالِ ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، زبان سے بھی کہہ لیں، یا پھر نماز پڑھنے کے بعد کہہ لیں یا اللہ یہ جو میں نے نفل پڑھے ہیں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دو، میں ان کی طرف سے یہ نفل پڑھے ہیں، تو ثواب آپ کا پہنچ جائے گا۔ اگلا سوال جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صدام حسین امینی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ صحیح مسلم میں کتاب حکومت کے امور کا بیان ہے 4776 حدیث اسلام 360 ایپ میں، تو ادھر ایک تابعی عبد الرحمن وہ حضرت امیر معاویہ کو کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور لوگوں کو قتل کرو، تو اس بارے میں بتا دیں کہ کیا حدیث ٹھیک ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں؟ جی، مسلم شریف کی حدیث نمبر 4776 کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے۔ جو تابعی ہیں عبد الرحمن، انہوں نے کہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ہمیں ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن تابعی جو ہیں یہ ان کی رائے ہے اپنی، وہ اپنی رائے سے یہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجتہاد کا درجہ عطا فرمایا تھا، وہ اجتہاد فرمایا کرتے تھے، تو اپنے اجتہاد کی بنا پر وہ چیزوں کے اندر تصرف فرماتے تھے۔ اس کو یہ سمجھنا کہ وہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے، یہ بات درست نہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ جی اگلا سوال۔ ایک شرعی مسئلہ پوچھنا تھا۔ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر لاپتہ ہو جائے اور موت کی خبر خاتون تک نہ پہنچے، لاپتہ ہو جائے، تو 70 برس تک وہ خاتون اپنے شوہر کا انتظار کرے گی، اس کے بعد اسے نکاح کی اجازت ہے۔ اب ایک شخص اسی مسئلے کو ذہن میں رکھ کر اپنے بچوں کی امی سے کہتا ہے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر میں 5 سال تک واپس نہیں آیا تو میری طرف سے تمہیں ایک طلاق رجعی ہوگی، تو کیا مدت پوری ہونے پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس مسئلے پہ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اگر میں گم ہو جاؤں، کبھی واپس نہ آؤں، 5 سال کے لیے نہ آؤں، تو تجھے ایک طلاق رجعی ہے، تو پھر بعد میں وہ شخص لاپتہ ہو گیا اور 5 سال تک واقعی گھر نہ آیا، تو 5 سال کے بعد اس کی بیوی کو ایک طلاق رجعی ہو جائے گی، تو عدت گزارنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ واللہ ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال جی۔ اگلا سوال حضرت مولانا مفتی غلام شہاب الدین صابر القادری صاحب ہیں۔ آپ نے سوال بھیجا ہے، فتاوی بزازیہ میں ہے، اور اسی طرح یہ فتاوی قاضی خان کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے اس سے ملتی جلتی، کہ کسی شخص نے نکاح کے وقت کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں، اور وہ شخص جو کہنے والا ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو فتاوی قاضی خان کے اندر عبارت موجود ہے اور فتاوی بزازیہ کے اندر، تو اس پر ہمارے جو گزارشات ہیں وہ آپ سماعت کر لیجئے۔
مسئلہ علم غیب کے حوالے سے جو مشکل ترین مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام یہ فتاوی قاضی خان کی عبارت ہے، کیونکہ یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے اور سادہ لوگ عوام جو سمجھتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور یقیناً حنفی ہیں، تو ان کو فقہ حنفی کے نام پر اس عبارت سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو اس عبارت کو سمجھنے کے لیے اس میں جو لفظ ہے نا قالو، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو لفظ ہے قالو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول ان کے نزدیک بھی پسندیدہ قول نہیں۔ اس میں جو لفظ قالو مذکور ہے، قالو یکون کفرن، تو اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو لفظ ہے قالو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قاضی خان کے نزدیک بھی یہ کوئی قابل حجت چیز نہیں ہے۔ نمبر 1، فتاوی قاضی خان کی جو عبارت ہے اس میں یہ ہے قالو یکون کفرن لأنہ اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، یہ قول کفر ہے کیونکہ اس نے اعتقاد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ تو یہ فتاوی قاضی خان کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے جواب میں اس پر غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی قنوت کی بحث میں سے ایک حوالہ پیش خدمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ کلام قاضی خان یشیر الی عدم اختیارہ لہ، قاضی خان کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو فتاوی قاضی خان کے اندر قاضی خان کی عبارت ہے نا، تو انہوں نے جو کہا ہے نا قالو، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ قاضی خان کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قال حیث قال قالو لا یصلی علیہ فی القعدۃ الاخیرۃ ففی قولہ، کیونکہ انہوں نے کہا ہے قالو، ان کے قالو کہنے میں اشارہ ادھر ہے کہ یہ قول پسندیدہ نہیں، اشارۃ الی عدم استحسانہ لہ۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مَرْوِيٍّ عَنِ الْآئِمَّةِ، پھر یہ جو قول ہے اماموں کا قول نہیں ہے، یہ اماموں کا قول نہیں ہے۔ تو یہ قالو جو کہا ہے نا، قالو سے اشارہ ہے اس طرف کہ یہ قاضی خان کو قول خود بھی پسند نہیں۔ وہ تو بتا رہے ہیں کہ قالو، وہ کچھ لوگوں نے کہا ہے قالو، کچھ لوگ کہتے ہیں قالو، لوگ کہتے ہیں، تو ان کی ناپسندیدگی اس لفظ سے ظاہر ہو رہی ہے قالو کہنے سے، قالو لوگ کہتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا عقیدہ نہیں ہے۔ اب آئیے فقہ حنفی کی عبارت سن لیجئے مجھ سے بھی۔ اس کے جواب میں در مختار میں کتاب النکاح میں جو لکھا ہوا ہے تزوج رجل بشہادت اللہ ورسولہ، ایک شخص نے نکاح کیا اللہ رسول کی گواہی سے، تو نہیں جائز، یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ قیل یکفر، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس عبارت کے تحت شامی نے لکھا ہے تتار خانیہ کے حوالے سے، کہتے ہیں وفی الحجۃ ذکر فی الملتقط لا یکفر لأن الاشیاء تعرض علی روح النبی علیہ السلام وان الرسل یعرفون بعد الغیب قال اللہ تعالی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول قلت بل ذکروا فی کتب العقائد ان من جملۃ کرامات الاولیاء الاطلاع علی بعض المغیبات۔ ملتقط میں ہے کہ وہ کافر نہ ہوگا، وفی الحجۃ ذکر فی الملتقط لا یکفر، ملتقط میں ہے کہ وہ کافر نہ ہوگا، لأن الاشیاء تعرض علی روح النبی علیہ السلام، اس لیے کہ تمام چیزیں نبی کریم علیہ السلام کی روح پر پیش کی جاتی ہیں، اور یعرفون بعد الغیب، اور رسول بعض غیب جانتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو بعض غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ شامی کے اندر سے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے قرآن کریم کی آیت لکھی ہے، رب نے فرمایا
پس نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے پسندیدہ رسول کے۔ آگے فرماتے ہیں قل تو میں کہتا ہوں بل ذکروا فی کتب العقائد ان من جملۃ کرامات الاولیاء الاطلاع علی بعض المغیبات، میں کہتا ہوں کہ کتب عقائد میں ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام تو سبحان اللہ اولیاء کی کرامات میں سے یہ ہے کہ بعض غیب کے معاملے تو ان پر بھی کھل جاتے ہیں۔ تو حضور ہے نا۔ تو یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے اگر کوئی شخص نکاح کرتے ہوئے گواہ بناتا ہے اللہ رسول کو تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تورد علی روح النبی علیہ السلام، اس لیے کہ یہ جو اشیاء ہیں نا یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، حضور کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں نا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام بعض غیب جانتے ہیں اور چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص نکاح کرتے وقت اللہ رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرے گا، نکاح تو نہیں ہوگا لیکن اس کا یہ کہنا کفر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم بخشا ہے، عطا فرمایا ہے۔ صاحب شامی فتاوی شامی والے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی کرامات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ غیب جان لیتے ہیں، بعض غیب کے معاملات ان پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے، کھول دیے ہیں، جب وہ جان لیتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے غیب نہیں دیا ہوگا۔ اسی طرح شامی باب المرتدین میں مسئلہ بزازیہ ذکر فرما کر فرمایا، یہ جو بزازیہ کا آپ نے سوال بھیجا نا اس حوالے سے، اس کو ذکر فرما کر فرمایا کہ حاصلہ ان دعوی علم الغیب معارضۃ لنص القرآن فیکفر بها الا اذا اسند ذلك صریحا او دلالۃ الى سبب من اللہ كوحی او الہام۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعویٰ علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے، دعویٰ علم غیب نص قرآنی کے خلاف ہے، اس سے کافر ہو جائے گا۔ فیکفر بہا، جو دعویٰ علم غیب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ الا، مگر، یہ آگے استثناء کر رہے ہیں، الا، مگر، اذا اسند ذلك صریحا او دلالۃ الى سبب من اللہ کا وحی او الہام، کہتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا اس سے مگر جب اس کو صراحتاً یا دلالتاً کسی سبب کی طرف نسبت کر دے، کسی سبب کی طرف نسبت کر دے کہ ہاں اس سبب سے غیب ہے۔ اگر سبب کی طرف نسبت کر کے غیب کا دعویٰ ہوگا تو کافر نہیں ہوگا، بغیر کسی سبب کے غیب کا دعویٰ کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ سبب کون سا ہے کہ جس سبب کے ساتھ غیب کا دعویٰ کیا جائے تو کفر نہیں ہوتا، وہ سبب ہے فرماتے ہیں کا وحی، جیسے وحی او الہام یا الہام۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام پر وحی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ الہام اللہ حضور کو نہیں فرماتا تھا؟ فرماتا تھا۔ تو یہ دونوں سبب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پائے جاتے ہیں۔ تو جب ان سببوں کی طرف نسبت کر کے نبی کریم علیہ السلام کے لیے غیب کا دعویٰ کیا جائے گا تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے۔ او فقہ حنفی کے مرتدو، بتاؤ ذرا یہ شامی کے اندر کیا لکھا ہے؟ تو ہم لوگوں کو یہ کیا سناتے پھر ہو، صرف ایک حوالہ لیا پکڑ لیا، وہ بھی وہ بات جس کو فقہا نے کراہت کے ساتھ بیان کیا ہے، قالو، ہاں لوگ کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا، اور پھر جواب بھی دے رہے ہیں فقہائے احناف کہ نہ بھائی نہ، کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بعض غیب عطا فرمائے، اس لیے بھی کہ اشیاء نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اعمال معاملات دنیا کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ کافر نہیں ہوگا۔ حضور کی روح پر سب کچھ پیش ہو رہا ہے، اور اس لیے بھی کہ حضور کو اللہ نے بعض غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اس لیے بھی کافر نہیں ہوگا کہ اس کو وہ سبب کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جب سبب کے ساتھ جوڑ کے دعویٰ علم غیب کیا جائے گا تو کفر نہیں ہوگا۔ حاصلہ ان دعویٰ علم الغیب معارضۃ لنص القرآن فیکفر بها الا اذا اسند ذلك صریحا او دلالۃ الى سبب من اللہ۔ ہم تو اس کو صریحا اور دلالتاً دونوں اعتبار سے
وحی اور الہام کے ساتھ نسبت دے کر نبی کریم علیہ السلام کے لیے غیب کو ثابت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کفر نہیں ہے۔ اسی طرح معدن الحقائق شرح کنز الدقائق اور خزانۃ الروات میں ہے، وفی المزمرات اور مزمرات میں ہے، والصحیح انہ لا یکفر، صحیح یہ ہے کہ کافر نہ ہوگا، کافر نہ ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، اس لیے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمُ الْأَشْيَاء، اور چیزیں اشیاء ان پر پیش ہوتی ہیں، فَلَا يَكُونُ كُفْرًا، تو یہ کفر نہ ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے غیب کا دعویٰ کرنا یہ کفر نہ ہوگا۔ لیجیے فقہ کا جواب فقہ سے ہم نے پیش کر دیا، فقہ حنفی کا جواب فقہ حنفی کے اندر ہی موجود ہے، اور جنہوں نے جواب دیا ہے وہ دلیل بھی پیش کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی آ رہی ہیں۔ اور پھر مولا علی قاری کی جو عبارت عام طور پہ لوگ پیش کی کر دیتے ہیں، بس یہاں سے پڑھتے ہیں، ذاکر الحنفیۃ تصریحا بالتکفیر باعتقاد ان النبی علیہ السلام یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ پھر ترجمہ بھی بڑے سر لگا کر کرتے ہیں، حنفیوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے کفر ہے، کیونکہ یہ عقیدہ خدائے پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں اور زمین کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے واسطوں کبھی اس عبارت کو پورا بھی پڑھ لیا کرو۔ یہ شرح فقہ اکبر کی عبارت ہے، لیجیے میں آپ کے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے پیش کر دیتا ہوں اس عبارت کو۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 199، یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا، یعنی اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، کفر کا حکم اس شخص پر نہ کیا جائے گا، کفر کا حکم اس شخص پر نہ کیا جائے گا، کیونکہ تعویل ممکن ہے کہ مراد اس کی بعض مغیبات کا علم ہو۔ تو بعض علم غیب تو آپ بھی مان رہے ہو بھائی، اگر علم غیب ماننا کفر ہے تو کافر تو آپ بھی بن گئے، یا آپ کے تھانوی صاحب بھی کافر بن گئے۔ یہ ان کا رسالہ ہے حفظ الایمان، ذرا اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 13 سے میں ایک عبارت پیش کرتا ہوں، کیا لکھتے ہیں۔ پوچھا گیا نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے، یعنی جواب دیتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، علم غیب کا حکم کیا جانا حضور کی ذات پر اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے لیے غیب ثابت کرتے ہیں کون سا؟ بعض علوم غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، جی ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو تھانوی صاحب نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے بعض علم غیب مانا، پھر اسی نبی کریم علیہ السلام کے بعض علم غیب کو تھانوی نے زید بکر ہر سبھی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، یہ مان لیا۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کے پاس بعض علم غیب ہے، لیکن اس میں حضور کا کوئی خاصہ نہیں، حضور کی کوئی تخصیص نہیں، کیونکہ ایسا علم غیب تو زید کے پاس ہے، بکر کے پاس ہے، بچے کے پاس ہے، پاگل کے پاس ہے، مجنون کے پاس ہے، ہر جانور کے پاس بھی ایسا علم غیب ہے معاذ اللہ، جس طرح کا علم غیب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، نقل کفر نباشد۔ تو تھانوی نے علم غیب مانا نبی کریم علیہ السلام کے لیے، یہ اور بات ہے کہ جتنا علم غیب حضور کا مانا اتنا پاگلوں کا اور جانوروں کا بھی مان لیا اور کفر بک دیا۔ علم غیب تو مانا نا، تو آپ کے تھانوی صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غیب مانا ہے۔ اگر علم غیب ماننا کفر ہے تو تھانوی صاحب بچتے نہیں، پھر تو یہ بھی کافر بن جائیں گے، ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگانا پڑے گا، اور یہ دوہری تقسیم نہیں چلے گی کہ ہم علم غیب مانیں تو کفر ہو جائے اور آپ کے اپنے اکابر علم غیب مانیں تو وہ مسلمان رہیں، یہ دوہری تقسیم تو نہیں چلے گی نا، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ۔
تو یہ امام علی قاری علیہ رحمہ کی عبارت، یہ آپ کے فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 189 سے میں پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کفر کا حکم اس شخص پر نہ کیا جائے گا کیونکہ تعویل ممکن ہے کہ مراد اس کی بعض مغیبات کا علم ہو، کما قال اللہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ آگے شرح فقہ اکبر کی عبارت انہوں نے نقل کی ہے، اعلم ان الانبیاء علیہم السلام لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا ما اعلمہم اللہ تعالی۔ ترجمہ بھی کرتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام غیب کو نہیں جانتے مگر اس غیب کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا، لہٰذا ممکن ہے کہ زید یہ کہے کہ یہی میری مراد ہے۔ تو یہاں پر بھی فتاوی دارالعلوم دیوبند والوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب مانا ہے۔ اگر حضور کے لیے علم غیب ماننا کفر ہے تو تھانوی صاحب بھی گئے، یہ مفتی عزیز الرحمن عثمانی بھی گئے، اور یہ جو تفسیر معارف القرآن والے مفتی صاحب ہیں، مفتی شفیع صاحب کراچی والے، وہ بھی گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء کے بارے میں نہ کہا جائے کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اصلاً بالکل غیب کا انکار کرنے سے تو نبوت کی نفی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ آپ کے وہ مفتی صاحب بھی گئے، اور یہ خضر حیات بکروی صاحب کے جب امام المناظرین کے ساتھ مناظرہ کے حوالے سے کلپ چل رہے تھے تو امام المناظرین کے سامنے ان کو ماننا پڑا، کلپ ان کے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اطلاع غیب، اظہار غیب، اخبار غیب یہ ہم مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ لغوی طور پر علم غیب کا اطلاق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر کیا گیا ہے۔ تو پھر تو خضر حیات بکروی صاحب بھی کافر بن گئے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب مانا ہے۔ تو نمبر 1 اس کا اب میں خلاصہ پیش کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاضی خان کی عبارت میں قالو ہے، اور یہ قالو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول ان کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس پر میں نے غنیہ کا ایک حوالہ بھی پیش کیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے فتاوی تاتار خانیہ کی عبارت پیش کی، فتاوی شامی کی عبارت پیش کی، اور معادن الحقائق اور خزانہ کی عبارت میں نے پیش کی، جس سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر نہیں ہے، بلکہ یہ فقہائے احناف لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور صاحب شامی تو فرماتے ہیں قلت بل ذکروا فی کتب العقائد ان من جملتی کرامات الاولیاء، وہ فرماتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ کتب عقائد میں ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ہے۔ تو یہ مان رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب، تو پتہ چلا حضور کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفر نہیں ہے۔ اگر حضور کے لیے علم غیب ماننا یہ کفر ہے تو تمہارے اپنے جو اکابر ہیں ان کو بھی کافر ماننا پڑے گا۔ اور پھر میں نے شرح فقہ اکبر کی جو عبارت ہے اس کو پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر واسطے اور سبب کے علم غیب جانتے ہیں، خود بخود جانتے ہیں، تو کفر ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم بخشا ہے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ الا ما اعلمہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اذن سے انبیاء علیہم السلام کو علم غیب ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے سوال و جواب، اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اس سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔